अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलेंगे हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ़ अस्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अश्शारिउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार साहिब शरीयत, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, खा उससे तुम्हारी जान पहचान है या नहीं, ये सबसे अफजल अमल है। तो जनाब हमारे साथ आज जुड़े रहिए, क्योंकि आज इंशाअल्लाह हज़रत मीसम तम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक होगा, जो फ़ना फ़िल अली की आला तरीन मनाजिल पे फ़ाइज़ थे। नाज़रीन एक बात जहन में रखिए, और ये तयशुदा फ़ॉर्मूला है कि कुदरत जिसको चाहे चांद लगा दे, जिसको चाहे नेक नामी की बुलंदियों पर बिठा दे, और जिसको चाहे दुनियावी ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करके अपने प्यारों की ग़ुलामी का ज़ंजीर का बाकायदा एक यूँ कह लीजिए कि मरबूत भी कर दे और उसका ज़ेवर भी पहना दे। जिसको चाहे हुब्बे अहले बैत की चाशनी अता फरमा कर रज़ाए अहले बैत की सनत अता करके उस कबील में शामिल कर दे जो कबील हुब्बे अहले बैत में जीती है और हुब्बे अहले बैत ही में मरकर ज़िंदा रहने को तरजीह देती है। लिहाजा नाज़रीन आज एक ऐसी ही बाकमाल और बेमिसाल हस्ती का यानी तस्करा पाक करेंगे और उनकी बारगाह में मिल के चलेंगे, जो मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की मोहब्बत के सांचे में ढले हैं, जिन्होंने वफ़ा और क़ुरबानी की आला तरीन मंजिलों पर बसेरा किया, जिनके ख़रीदार ख़ुद मौलाए कायनात बने, जो बाज़ार अहले बैत में लाए गए, ग़ुलामी अहले बैत का जाम पिलाए गए, हुब्बे अहले बैत से सजाए गए, और जो इश्क़ व मोहब्बत के वो सालार बने कि जिन्होंने अपनी पूरी हयात तैयबा में अदब का चोला पहनकर बस नाम अली का दिफा किया, जो हुब्बे अली के समुंदर में गौतज़न होकर मोहब्बत अली की खैरात पाकर इश्क़ अली की दस्तार सजाकर दिफाए अली की तलवार थाम कर फ़िदाए अली का नारा लगाकर अदब अली का इस्तियारा बनकर रंगे अली में ढल कर और रंग कर किरदार अली में ढल कर नुकूश अली पर चल कर फ़ना फ़िल अली की उस आला तरीन मंजिल पर फ़ाइज़ हुए कि जिनकी हस्ती का ज़िक्र नाज़रीन यूँ कहिए कि मौला कायनात के ज़िक्र के अंदर मुकम्मल तौर पे इस तरह से ढल गई कि जिनकी फ़िक्र अली में ढल गई, जिनकी नज़र अली में ढल गई, जिनकी हर अदाए अली में ढल गई, जिनकी हर बात अली हो गई, जिनकी हर सांस अली हो गई, जिनका दिल भी अली की मोहब्बत में धड़कता था, जिनके हाथ भी दिफाए अली में उठते थे, जिनका सर अक़दस भी एहतराम नाम अली में खम होता था, और जो हुब्बे अली में अपने वजूद को कटवा कर ऐसे अमर हुए साहब, ऐसे अमर हुए कि रहती दुनिया तक लोग उन्हें इंतहाई अदब से हज़रत मीसम तम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। नाज़रीन कराम, बाबे मदीनतुल इल्म के शागिर्द ख़ास हज़रत मीसम तम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश नसीब तरीन हस्ती हैं जिन्हें मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम ने बराह रास्त बहुत से उलूम मुंतकिल फरमाए और कई असरार से पर्दे उठवाए। यही वजह है नाज़रीन कि मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम की शहादत हो या करबला का क़यामत खेज़ मंज़र वक्त से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से अदा हुआ, जो तफसीर में, तंजील में और तावील कुरान में इस कदर वसी उलूम रखते थे कि ख़ुद फरमाते हैं कि तफसीर कुरान के बारे में मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि मैंने कुरान मजीद की तफसीर और तावील अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम से सीखी है। यानी जिनकी मजलिस में इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसी जलीलुल क़द्र शख्सियत
کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں، ذرا سوچئے کہ ان کا علمی قدر، ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ چونکہ ناظرین رنگ حیدری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر مکمل طور پر غالب تھا، لہٰذا ایک طرف تو جرت و شجاعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ مکمل طور پر رچی بسی ہوئی تھی، اور دوسری طرف فن خطابت و سخنوری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ یہ دونوں ہی اوصاف مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حوالہ ہیں، اور یہ دونوں ہی اوصاف حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے میں کسی قسم کی مصلحت سے کوئی کام نہ لیتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 4 برس، صرف 4 برس مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک شاگرد، ایک وفادار اور دوست اور ہم نشین کی حیثیت سے رفاقت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب علی میں اور عشق علی میں اور فنا فی علی کی اس منزل پر فائز تھے کہ مولا کائنات نے انہیں برسوں پہلے یہ فرما دیا تھا کہ تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا، اس وقت تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ناظرین مگر وہی بات جو علی والے ہوتے ہیں اور حب علی اور فنا فی علی کی منازل کے مسافر بن چکے ہوتے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے، میں حق بات سے کبھی نہیں پھروں گا، آپ کی محبت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی قیامت خیز مواقع دیکھے، مولا کائنات کی شہادت دیکھی، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت دیکھی، جناب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی، اور اپنے اوپر ابن زیاد کا ظلم و ستم دیکھا سہا، مگر جب مولا کائنات کی محبت کی بات آئی تو آپ مولا کائنات کی محبت سے نہ ہٹے، اپنے آپ کو کٹوا دیا، اپنے جسم کو کٹوا دیا، اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا دیا، 3 دن تک جسم اتھا لٹکا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی زبان سے صرف علی علی ہی نکلا کرتا تھا علیہ السلام۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز ثناء جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ تو جناب جو جملہ ادا کر دیتا ہوں، جو علی والے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں ضرور، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم سبھی علی والے ہیں انشاءاللہ۔ آغاز کیجئے ذرا پیر صاحب، میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو ان کا ایک بنیادی انٹروڈکشن، اور پھر ظاہر ہے یہ صاحب کیسی یوں کہیے کہ رفعتوں کی بات ہے اور کیا مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ کوئی کسی دنیاوی آقا کا غلام ہو اور قدرت جو ہے اسے چن لے اس بات کے لیے کہ اس غلامی سے نکال کر مولا کائنات کی غلامی میں لے جائے۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انٹرو، آپ نے بہت مختصر اور جامع تعارف پیش کیا پورے پروگرام کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس مبارک ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے وہ عظیم اور درخشندہ ستارے جن کی خبر خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی کہ یا علی کوفہ میں فلاں شخص اس نام کا ہوگا اور وہ بہت بڑا محرم اسرار ہوگا اور تم سے علم باطن حاصل کرے گا۔ سبحان۔ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنی خلافت مبارکہ کی وجہ سے آپ نے اپنا دارالحکومت دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کیا تو آپ کو جناب میثم نظر آئے۔ اس وقت وہ بنو اسد قبیلہ کی ایک خاتون کے غلام تھے۔ ٹھیک۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے اس عورت سے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ پہلی ملاقات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا نام حضرت مولا علی مرتضیٰ کے محافظہ میں تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا تمہارا نام میثم ہوگا۔ اب یہ بات سنتے ہی لرز اٹھے اور بے ساختہ کہا کہ سچ کہا امیر المومنین نے، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے باپ نے میرا نام میثم ہی رکھا تھا۔ اور یہ نہروان عراق سے ایران کی قریب جو سرحد ہے ایران کی طرف، وہاں ان کی جائے پیدائش کے حوالہ سے تذکروں میں ذکر ملتا ہے۔ اب
مولا نے علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو سالم اپنی کنیت کر لو اور نام وہی رکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نام سے یاد کیا ہے کہ اس میں برکت ہے جس سے آقا یاد فرماتے ہیں۔ بے شک اسی میں یہ پھر انہوں نے اپنا نام میثم جو ہے وہی ہمیشہ اسی نام سے پکارے گئے، اور تمار جو ان کا لقب مشہور ہے وہ اس حوالہ سے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے حکم سے انہوں نے کوفہ کے بازار میں کھجور فروشی کا ایک دکان شروع کی تھی، تو کھجور کو چونکہ عربی میں تمر کہتے ہیں تو کھجور بیچنے والا تمار کہلوایا، یہ ان کے نام کا ایک عرفیت بن گئی، ایک لقب کا حصہ بن گیا۔ حضرت میثم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بشارتیں جو عطا فرمائی تھیں، ان میں سب سے نمایاں یہ بات تھی کہ یا علی وہ آپ سے باطنی علوم جو میں آپ کو منتقل کرتا ہوں وہ آپ سے تیزی کے ساتھ حاصل کرے گا۔ اور جب حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت میثم حج کے موقع پر آئے، حج کے بعد حاضر خدمت ہوئے، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام سلام بھیجا اور پردے میں عرض کیا کہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ وہ پردے میں تشریف فرما ہوئی، پوچھا، بات ہوئی تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ میثم تم بہت خوش قسمت ہو، اگرچہ پہنچے بعد میں ہو لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ذکر حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اکثر رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے تھے، رات کی تنہائیوں میں اکثر تمہارا ذکر مولا علی مرتضیٰ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات بہت بڑے افتخار کی بات ہے، معمولی بات نہیں کہ کسی کا انتظار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو یہ فرمائیں کہ یا علی وہ ہم تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اسے ضرور نوازنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحابیت کا شرف آپ کو نہیں ملا لیکن تابعین میں آپ شمار۔ اب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا یہ 1937 ہجری میں جب آپ نے خلافت کے حوالہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں تو یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے قلیل عرصے میں چونکہ ایسے تھا جیسے زمین زرخیز پہلے سے ہی تھی، پہلی ہی ملاقات میں محبت خدا، محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور محبت امیر المومنین کا بیج جو تھا وہ پوری تیزی کے ساتھ سرایت کر گیا اور وہ محبت ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی۔ اور پھر جیسے علامہ نے کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، تو اس غلامی سے نکل کر آپ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور معرفت پروردگار کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ علوم باطنیہ جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کسی اور کو عطا نہیں کرتے تھے، چونکہ اہلیت اور صلاحیت دیکھ کر عطا کی جاتی ہے نا چیز جو ہوتی ہے، راز کی بات جو ہوتی ہے وہ محرم راز سے ہی کی جاتی ہے، ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کا علم تو سب کے لیے ہے، تفسیر قرآن کا علم سب کے لیے ہے، فرامین رسالت مآب حدیث کا علم سب کے لیے ہے، لیکن جو راز کی بات تھی وہ محرم راز کے ساتھ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت میثم کو 50 سے زیادہ ممالک آج کے جغرافیہ کے اعتبار سے یعنی آدھی دنیا جو ہے اس وقت خلافت کے زیر نگی تھی، لیکن یہ شرف صرف حضرت میثم کو حاصل ہے کہ ان کی دکان پر حضرت مولا علی مرتضیٰ جا کے اور یہ تاریخ میں دوسری کوئی اور ہستی ہمیں ملتی نہیں ہے اس اعتبار سے جو فرما رہے ہیں پیر صاحب کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خود جو ہے کسی کے پاس اس طرح سے جانا، کسی کی دکان پہ جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کا ایک خاص قلبی میلان آپ کے ساتھ تھا۔ اچھا اب ذرا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ظاہر بات آ گئی محبت مولا کائنات کی تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو مولا کائنات سے آپ کا عشق تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کو مولا کائنات کی محبت باقاعدہ نصیب ہوئی
اور سر اب خاص طور پہ جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ پر نظر التفات فرمایا کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہے ہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جنید صاحب ہمیشہ یاد رکھیں، قانون قدرت چلتا ہے، کمال دینے والے کا بھی ہوتا ہے اور کمال لینے والے کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک غلام ہو کر ان تمام تنگی کے مراحل سے گزرنے کے باوجود اپنی سلامت فطرت پر اتنا رہنا کہ نگاہ نبوی اور نگاہ علوی بیک وقت پڑے، واہ واہ واہ، یہ اس غلام کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ یار جس بندے نے غلامی کی زندگی گزاری اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی وہ اتنا پاکیزہ ظرف رکھتا ہے کہ اس ظرف کا انتظار حضور کو بھی ہے اور حضرت علی کو بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ایک متعدی چیز ہوتی ہے، یہ مجرد چیز نہیں ہوتی۔ جب بھی محبت ہوگی تو سلامت فطرت کی طرف سے اٹھے گی، واہ، تو وہ محبت ایک رنگ میں نہیں ہوتی، محبت الہی بھی ہوگی، محبت رسول بھی ہوگی، محبت دین بھی ہوگی۔ یہ تینوں محبتیں کبھی الگ الگ نہیں رہیں۔ یہ لوگوں نے ان کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ تینوں محبتیں کٹھی چلتی ہیں۔ اسی طرح محبت جو ہے کردار کی ہو، شخصیت کی ہو، تعلیم کی ہو، معیار کی ہو، یہ بیک وقت کٹھی چلتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت میثم تمار کے دل میں یہ ساری محبتوں کے مجموعے تھے، اور اس کا اظہار آ کر رہا ہے محبت علی کے جوبن پر۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یہ محبتوں کا اتنا بڑا جھرمٹ لے کر آنے والا بندہ جب اپنی دکان پر کھجور بیچتے ہوئے آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز کو سننے کے لیے حضرت علی خود جاتے ہیں کہ یار اس کی آواز میں مٹھاس کتنی ہے، خرید و فروخت میں سچائی کتنی ہے، اس کے دل میں مخلوق کا تڑپ کتنا ہے، یار یہ کتنا میٹھا ثمر اور پھل ہے کہ اس کو عطا کرنا چاہیے۔ نوازشات ہوں، وہب و عطا کی یہاں کثرت کی جائے، آپ وہاں باقاعدہ جا کر درس دیتے تھے، میثم سے باتیں کرتے تھے۔ کبھی باتیں ہوتی ہیں زبان کال سے، کبھی باتیں ہوتی ہیں زبان حال سے۔ حضرت علی جیسا گوہر نابدار ہو تو آپ باتیں جب کرتے تھے تو آپ کی نگاہیں حضرت میثم کے جب وجود پر پھرتی تھیں تو کیا کچھ نہیں عطا ہوتا ہوگا۔ جیسے پیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، علوم اسرار، علوم تفسیر، باتیں تو بعد میں ہوں گی، وہ سارا ماحول یہاں بنا۔ یہ حضرت میثم کی طرف سے محبت دیکھیں کہ وہ آپ سے بہت بے تکلف محبت کرتے تھے، آپ کے حجرے میں آ جاتے تھے، آپ کے قدم دباتے تھے، آپ سے باتیں کرتے تھے اور بڑی بڑی رازداری کی باتیں کرتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دونوں طرف سے محبت کی بے تکلفی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت میثم کی محبت گویا کہ محبت علی کا ایک معیار بن گئی۔ بلکہ آپ دیکھیں نا، حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کام سے چلے جاتے تو مولا کائنات ان کی دکان پر تشریف فرما ہو جائے کرتے تھے، تشریف فرما ہو، اور وہاں اس وقت تک کھڑے رہتے تھے تاکہ حضرت میثم کا جو کسب معاش میں جو عمل ہے اس میں انقطاع واقع نہ ہو۔ تو پھر آپ نے دیکھا حضرت میثم آپ کے پاس آتے، زانوِ تلمس طے کرتے اور اتنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو ادب ہے، یہ محبت ہے، اس کے بارے میں جو صوفیاء نے لکھا ہے، اگر آپ نے کسی کے باطن کے رازوں کو خریدنا ہو تو محبت کا وہ معیار پیش کریں کہ وہ سب کچھ انڈیل دے۔ واہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ اتنے لاڈ کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ محبت اس طرح کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے ابوبکر کو دیا ہے، جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں نے علی کو دیا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے لینے والے کون تھے؟ یہ محبت کے طہارت بھرے ظرف تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی دنیا میں اگر کاسا آئیڈنٹیفائی ہو جائے
تو پھر جام بھر ہی دیا جاتا ہے، جام بھر دیا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو وہ محبت کی، چونکہ آپ نے بڑی تکرار کی، تو میں تو اب اس محبت کو تلاش کر رہا ہوں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور عطا کر رہی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سرکار علیہ السلام محشر تک آنے والے اپنے ہر غلام کو پہچانتے بھی ہیں اور ہر محبت کرنے والے کا نام بھی پہچانتے ہیں اور نام لے کے اس کو جانتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی سنا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ مجھے درود و سلام بھیجتا ہے اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اگرچہ آپ سنتے بھی ہیں، لیکن جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، تو محبت کا ہمیشہ رسپانس ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے حضرت علی کی طرف سے یہ انتخاب ضرور تھا، لیکن حضرت میثم نے بھی محبت کا وہ حق ادا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، سلونی کے ممبر پر تشریف فرما، یا یوں کہیے کہ سلونی کا تاج سجائے ہوئے باب مدینۃ العلم، کہ جن کو یہ رفتیں اور بلندیاں ملیں کہ اور کسی کے حصے میں رفتیں اور بلندیاں نہیں۔ اب ظاہر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے داخل ہوئے، اور ایسے داخل ہوئے کہ پھر جو ان کو منتقل ہوا علوم کا خزینہ وہ رہتی دنیا تک ظاہر لوگوں کی زبان پہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے تمام حضرات نے حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ حضرت جناب میثم کی دکان پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں اور دکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہو جائیے کہ مولا علی تشریف فرما ہیں اور آپ نے جناب میثم کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب میثم واپس آتے ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ ساری کھجوریں آج بک گئی ہیں، اور یہ تصور آیا ذہن میں کہ آج تو میں نے بہت نفع کمایا ہوگا۔ تو مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کون گاہک آیا تھا جو ساری کھجوریں ہی پل بھر میں خرید کے چلا گیا ہے، اور آج ہم نے کتنا نفع کمایا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے ارشاد فرمایا گاہک آیا تھا، لیکن اس کی صدا یہ تھی کہ مجھے اللہ کے نام پہ عطا کیا جائے۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میرے اندر وجد طاری ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ساری کھجوریں ہی لے جاؤ، کیونکہ اللہ کے نام پہ 1 سیر 2 سیر 4 سیر یعنی کلو تو نہیں دیا جاتا نا، تو میں نے ساری دکان ہی اسے عطا فرما دی۔ اب اس بات پہ میثم پریشان نہیں ہوئے کہ میری تو ساری کھجوریں اللہ کے نام پہ بک گئیں تو میں شاید نقصان میں چلا گیا ہوں۔ آپ مولا کے قدموں میں بیٹھے، کیونکہ آپ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی بارگاہ سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تو عرض کیا کہ اگر آپ نے اللہ کے نام پہ اسے ساری کھجوریں عطا فرمائی ہیں تو جھولی پھیلا کے عرض کرنے لگے مولا پھر مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو مولا کائنات نے سینے کے ساتھ لگا کر اپنے سارے علوم انہیں عطا فرما دیے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا قبلہ پیر صاحب کا، پیر قمر الشکور احمد صاحب کا بڑا خوبصورت آرٹیکل اس موضوع پہ ابھی کل چھپا ہے، جس میں آپ نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ ان واقعات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو منتخب کر کے وہاں بھیجتا ہے جہاں سے انہیں وہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو یہ اسرار کا علم ہو، یہ سارے رازوں کا علم ہو، یا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں علم تعویل ہو، علم تفسیر ہو، یا علم المنایا والبلایا ہو، اس کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں اللہ کریم نے یہ سارے علوم آپ کو عطا فرمائے تھے، کیونکہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتے تھے، ذرا ان کا تعلق سمجھے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے تھے، کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی ہے، آقا اور نوکر اور غلام کا تعلق بھی ہے، اور بے تکلفی بھی ہے، کوئی درمیان میں حجاب نہیں ہے۔ ایسا پھر علم عطا فرمایا ہے مولا کائنات شیر خدا نے، یوں ہی سمجھیے جیسے میرے اور آپ کے آقا نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، علی نے اسی طرح بے تکلفی سے سارے علوم میثم کو عطا فرما دی۔ قطع کلام کی معذرت، اس بات کو بھی ذرا ایڈ کیجئے۔ عجیب، مطلب یہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین مانیے میں ایک لمحے سوچ میں پڑ گیا کہ مولا کائنات سے زیادہ اسرار اور رموز کون جانتا ہے صاحب؟ اب مولا کائنات کے سامنے بیٹھ کے سنا جائے گا نا، نہ کہ وہاں اسرار کھولے جائیں گے۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک طرف غلامی بھی اور ایک طرف دوستی بھی ہے، یعنی اسرار سنے بھی جا رہے ہیں، اسرار سنائے بھی جا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ علم المنایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اموات کا علم، یعنی اللہ کریم نے، اور اس کی طرف اشارہ قرآن میں ملتا ہے کہ شریعت کا علم بھی ہے تو طریقت کا علم بھی ہے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ علم لدنی ہے. لدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جناب خاص سے عطا فرماتا ہے. اس نے اپنی جناب خاص سے تاجدار رسالت کو عطا فرمایا. تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کو عطا فرمایا اور تاجدار ولایت نے جناب میثم کو عطا فرمایا. تو وہ منایا کا علم ہو یا بلایا کا، جتنی آزمائشیں فتنے آنے تھے ان ساری چیزوں کے علوم میرے رب نے آپ کو عطا فرماتی تھے. مولا کائنات شیر خدا نے انہیں ان کی شہادت کی خبر دی تھی، تو بے تکلفی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مولا کائنات کو ان کی شہادت کی خبر دے دی. تو یہ وہ منایا کا علم تھا جو اللہ کریم نے اپنے رسول کے ذریعے اور مولا کائنات کے ذریعے ان تک پہنچایا تھا. اگر ہم تعویل کی اور تفسیر کی بات کریں تو اس واقعہ کا آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن تشریف فرما ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تعویل کا جو علم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تعویل کا علم آپ کے پاس کیوں تھا؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ تعویل کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، کہ جو تعویل کا علم ہے وہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ فی العلم ہوتا ہے میرا رب اسے ہی تعویل کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہ راسخ فی العلم تھے، انہیں مولا کائنات سے یہ تعویل کا علم ملا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر قلم اور دوات لے کر وہ لکھا ہے. پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے قلم روک لیا تو حضرت میثم نے فرمایا آپ قلم نہ روکیے، اس واقعے کا انتظار کیجئے. جب وہ واقعہ ہوگا تو آپ زندہ ہوں گے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اور وہ واقعہ پھر 60 ہجری میں جا کے ہوا اور حضرت جو ہیں وہ 68 ہجری تک یا 69 ہجری تک 69 ہجری تک اس واقعے کے 8-9 سال بعد بھی زندہ رہے. تو یہ وہ علم تھا کہ آپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا. جی ابن عباس، اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ میں چلا جاؤں گا اور آپ موجود ہوں گے. اور حدیث کا علم بھی عطا ہوا. آپ کے صاحبزادے جناب صالح حضرت امام باقر کی بارگاہ میں گئے، باقر العلوم کی بارگاہ میں مجھے حدیث کا علم عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا آپ نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل نہیں کیا، میثم کا بیٹا ہو اور کسی اور سے جا کے علم کی بات کرے. تو انہوں نے کہا حضرت میں ابھی کسی اور کی بارگاہ میں نہیں گیا، میں باقر العلوم کی بارگاہ میں گیا، تو آپ مجھے عطا فرمائیے. تو تعویل کا، تفسیر کا، حدیث کا سارے علوم اللہ کریم نے. اللہ اکبر. ناظرین اگر بات کو آگے بڑھانے سے قبل اور درود پاک کی جانب جانے سے قبل ذرا ایک بات، میں ایک سوال آپ کو جو ہے محبت بھرا چھوڑے جا رہا ہوں صاحب. یہ جو زندگی ہے نا صاحب، اس کے 2 ہی فلسفے ہیں میرے نزدیک، تیسرا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو میری بات سے آپ ایگری کریں نہ کریں، میرے اسکالرز کریں نہ کریں، لیکن میرا اپنا اوپینین ہے. اور اوپینین کیا ہے صاحب؟ ایک زندگی کا ٹریک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، اور ایک زندگی کا ٹریک یہ ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. یعنی یا تو سبمشن ہے یا سرنڈر کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سبمٹ کر دیتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہو جایا کرتا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا سرنڈر کر کے تو سبمیشن کرنی ہی پڑتی ہے. لہٰذا سرنڈر کرنے سے پہلے اگر آپ سبمٹ کر دیں گے نا تو پھر آپ دل کے یہاں پر قریب ہوں گے، پھر آپ کا مقام کچھ اور ہوگا. لہٰذا کوشش کیجئے. انسان آ کے جو ہے وہ اپنا کسی سرٹن ٹائم پہ جب وہ ہار جایا کرتا ہے تو اسے سرنڈر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، سرنڈر کرنا پڑتا ہے. کمال تو یہ ہے صاحب کہ آپ بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیجئے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ وہی بات جو اسرار کی بات ہو رہی تھی، ذرا پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ مولا کائنات کی جانب سے تو ظاہر شہادت کی خبر آپ کو دیے جانا سمجھ آتا ہے. اچھا آپ نے مولا کائنات کو کس طرح سے شہادت کی خبر دی اور پھر کربلا کے بارے میں کیا بتلایا، یہ آپ کو بتلائیں گے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حب علی کے سمندر میں غوطہ زن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر فنا ہونے والی ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے یاد کرتی ہے. آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو کٹوانا تو پسند کیا لیکن اپنی زبان سے کسی بھی طور سے گستاخی کرنا پسند نہ کیا، بے ادبی کرنا پسند نہ کیا. یہ وہ منزل ہے صاحب کہ جو بتاتی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ ادب سے اور احترام سے ہی ان کا نام لیا جائے کہ جن کے قدموں کی خاک ہمیں ملا کرتی ہے اور جن کے قدموں کا صدقہ ہمیں ملا کرتا ہے. پیر صاحب ذرا بتائیے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کی جانب سے ایک تو یہ کہ ان کی شہادت کی خبر ملی، اور وہ ایک بڑا دردناک منظرنامہ ہے جو مولا کائنات نے بیان کیا. لیکن ایک بات جو بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے اس بات کو، چونکہ
ان دونوں شہادتوں کا خاص طور پہ مولا کائنات کی اور پورا جو واقعہ کربلا ہے سرکار علیہ السلام نے ظاہر پہلے ہی سے فرما دیا تھا. تو میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہادتوں کی خبر کس انداز سے آپ کو دی مولا کائنات کو، ذرا یہ بھی بتائیے. جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ہماری محبت کی وجہ سے میثم تمہیں کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ سولی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا. اور ذرا اس خانوادہ محبت کی سوچ کو ذرا سمجھیے. ایک میں چھوٹی سی بات وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد کے ساتھ ہی شہادت کی خبر آئی تو آقا جو اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، آپ نے ان ابتلاء اور آزمائش کو ٹالے جانے کی درخواست نہیں پیش کی، بلکہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا عظیما، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر عظیم بھی عطا فرمانا. یعنی ابتلاء اور آزمائش جو ہے یہ صاحبان ایمان کے ذوق کو، شوق کو اور ایمان کو بڑھاتی ہے. حضرت میثم کو بھی جب حضرت مولا علی مرتضیٰ شہادت کی خبر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری محبت کی وجہ سے ہوگا، اور مقام بتایا فلاں مقام پر باب عمر بن حریث پر کے قریب جو کھجور کا درخت ہے وہ کھجور کا درخت کاٹا جائے گا، اس کی لکڑی کا جو تنا بنے گا اس کے ساتھ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا. کھجور کا درخت بھی دکھایا گیا. اب ذرا حضرت میثم کا شوق شہادت دیکھیے کہ آپ تشریف لے جاتے، وہاں جا کر وضو کرتے اور وضو کر کے اس کے نیچے نماز ادا کرتے اور فرماتے کھجور کے درخت کو اللہ نے عزت دی ہے اور کھجور کے درخت کو میرے لیے غذا دی گئی ہے، میں تیرے لیے ہوں تو میرے لیے ہے. یعنی مقام شہادت سے پیار، وہاں نماز ادا کرنا اور کھجور کے درخت کو مخاطب کر کے اپنے آنے والے وقت کی بشارت دینا. اللہ اکبر. یہ شوق شہادت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو اقبال کہتے ہیں نا، نہیں نہ مال غنیمت نہ شہادت ہے مطلوب ہو، مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ مومن ہونے کے حوالہ سے یہ ایک شوق شہادت تھا. اب جب یہ آپ شہادت کی خبر دے رہے ہیں، میثم کو یہ معلوم ہے کہ مولا علی مرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام قرب رکھتے ہیں، تو وہ یہ عرض نہیں کرتے کہ میری اس مصیبت کو ٹل جانے کی دعا دیجئے کہ یہ ٹل جائے، بلکہ وہ کھجور کے اس تنے سے اپنا عشق بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کھجور کے تنے کے ساتھ انہیں پھانسی دی جانی ہے. اس محبت کو سمجھنے کے لیے یہ عقل و خرد سے آگے کی عشق کی دنیا کی باتیں ہیں جس میں داخل ہو کے انسان ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. پھر حضرت میثم کو اسی طرح ابن زیاد جب اس کا تقرر ہوا بطور گورنر کوفہ تو اس نے اسی طرح تلاش شروع کی علی والوں کی. تو اس میں حضرت میثم جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے پیش کیے گئے کہ اس نے بھئی علی سب سے زیادہ کوفہ میں اس سے محبت کرتے تھے. تو اس نے انتہائی حقارت سے کہا علی کو اس اجمی سے زیادہ اور کوئی اچھا نہیں لگا، کوئی پسند نہیں آیا. علی چہرے تو نہیں دیکھتے تھے، علی تو دل دیکھتے تھے کہ کون سے دل محبت الہی کے لیے سازگار ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے پیر صاحب، یہ جو مولا کائنات کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت، اب اس سے اگلی جو بات دوسری آپ کہہ رہے ہیں، جب ایک اسرار کا دروازہ ان پر کھل گیا تو کربلا کی تو احادیث صحیحہ میں بشارات موجود ہیں، اس میں تو کوئی بید والی بات ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شہادت جب کی خبر جو ہے وہ بھی ایک حضور علیہ السلام کی احادیث میں واضح تھی، ارشادات عالیہ سے واضح تھی. اس لیے انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں عرض کیا آقا آپ کی شہادت کی یہ شان ہوگی. اور پھر کربلا کی شہادتوں کا یعنی اجمالی طور پر تو حدیث میں ذکر ہے، لیکن ایک بات چھوٹی سی جس سے اسے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی کہ ایک دن انصاران حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک معتبر ترین شخصیت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قرب میں آرام فرما ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر، ان سے ملاقات ہوتی ہے حضرت میثم کی کوفہ میں. تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
کہ تو فرزند رسول کی محبت میں شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ انہوں نے راز کے ساتھ آگے سے بات کی، وہ بھی معرفت کا جام پیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں اس بوڑھے کو جانتا ہوں جس کی داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی، اس کی سفید داڑھی کو خون کا خضاب لگ جائے گا، یعنی وہ انہیں شہادت کی خبر دے رہے ہیں، حضرت حبیب نے شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اور یہ دور سارا شہادتوں کا ہی ہے، یہ شہادتوں کا دور ہے، اور 22 ذی الحج 60 ہجری جو ہے، یہ جو آج کی تاریخ ہے، اس میں ہی حضرت میثم جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا اب چونکہ ظاہر ایک تو یہ کہ علوم کا منتقل ہونا، لیکن ایک اور بڑی کمال بات ہے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جو مولا کائنات کا خاص وصف ہے، کیونکہ آپ فن خطابت کے شہ سوار بھی ہیں نا مولا کائنات، تو فن خطابت کی شہ سواری کرنے والا جو ہے اپنا فن کسی اور کو منتقل نہ کرے ہو نہیں سکتا، اور وہی بات ہے منتقل انہی کو ہونا تھا جو سب سے زیادہ قریب تھے۔ تو میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فن خطابت عطا ہوا، ایک تو یہ، دوسرا حق گوئی کا جو وصف آپ کے اندر تھا، وہ ذرا بتائیے کہ لوگوں کا آپ کے پاس آنا، کوئی بات کرنا، تو آپ دھڑلے سے جو ہے اپنا جا کے حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور پھر وہ جو ایک عبید اللہ ابن زیاد سے اس ملعون سے جو ایک شدید مکالمہ ہے آپ کا، وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض رسانی کے بڑے شواہد یہاں نظر آتے ہیں، تو حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات کی جو صفات نصیب ہوئیں، اس میں ایک تو تھی فن خطابت۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خطاب بندہ وہ پراپر کرتا ہے جس کا دل، دماغ اور زبان کٹھی چلتی ہو، سنگڈ ہوں، جس کے دل، دماغ اور زبان میں کہیں اضطراب ہے یا کہیں اختلاف ہے، وہ خطاب نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو آپ کا چونکہ باطن وہ فیض علوی سے مزین ہے، اور آپ کے فن خطابت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی وہ بھی آپ مسلسل سنتے تھے، تو وہ رنگ آپ میں بھی نظر آتا تھا کہ جب بھی بات کرنی ہے کھری کرنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ دوسرا یہ تھا کہ حق گوئی آپ میں بڑی تھی۔ حق گو بندہ جنید صاحب کون ہوتا ہے؟ جو حق اور سچ کو دل و دماغ سے صحیح پسند کرتا ہو، اور حق کو دل و دماغ کی وجہ سے چونکہ وہ قبول کرتا ہے تو حق سے وہ محبت کرتا ہے، حق سے بھی محبت کرتا ہے اور حق والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو پھر آپ میں وہ بھی تھی۔ تو پھر جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ مارکیٹ کے لوگ جمع ہو کر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو آ کر بتاتے تھے جی مارکیٹ کے اعتبار سے جو حکمرانوں کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں یا توازن کو خراب کیا جا رہا ہے، تو آپ ہماری طرف سے یہ بات وہاں تک پہنچائیں۔ ہمیں سہولیات بھی نہیں دی جاتی، ہمارے اوپر اور بھی کئی ایسی چیزیں لگائی گئی ہیں، تو آپ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ، وقار اور اعتماد کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ یاد رہے کہ حق گوئی کا یہ مطلب نہیں تو کہ خام خواہ کا دلیر ہونا، حق گوئی کا مطلب کہ باوقار دلیر ہونا، تاکہ بات بھی سچ رہے اور پہنچنے والوں کو یہ بھی پتہ نہ رہے کہ تعصب نہیں، نفرت نہیں، صرف حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ اپنے بازار کے، اپنی مارکیٹ کے جو اسپوکس پرسن تھے بنیادی طور پہ، ان کے حقوق کے حوالے سے ان کے حقوق برج کا کردار ادا کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تصوف کا اور دین کا بہت بڑا قاعدہ ہے، امور عبادات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان سے زیادہ اہمیت ہے امور معاملات کی۔ تو حقوق العباد کے لیے کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو حق دلانا، یہ بھی محبت اہل بیت کا ایک رنگ ہے کہ ان کے اندر مخلوق کی بڑی محبت ہوتی ہے، ان کو حقوق دلائے جائیں۔ اس کے علاوہ وہ جو آپ تیسرا اشارہ کر رہے تھے، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ تھا، وہ صرف وہ عبید اللہ بن زیاد کی شخصیت کو ہی نہیں نکھار رہا، بلکہ حق کو باطل کا ایک خوبصورت موازنہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ باتیں کی کیسے جاتی ہیں، حق پر کیسے رہا جاتا ہے، اور حق کو پروموٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ مکہ اور مدینہ آئے اور یہاں سے آنے کے بعد اب آپ جب واپس جا رہے ہیں تو قادسیہ کے مقام سے آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، چونکہ وہاں اندازہ تھا حضرت میثم تمار
ایک جادو اثر شخصیت ہیں، اگر یہ کوفہ میں آ گئے تو یہ جم غفیر ان کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائیں گے، تو ان کو وہاں سے تنہائی سے اریسٹ کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا تو پہلا جملہ یہ کہا کہ آپ میثم ہیں، تو یہ جملہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ حضرت میثم کی شخصیت پر نور کا اور برکت کا ایسا حالہ تھا جس نے عبید اللہ بن زیاد کی آنکھوں کو چکنا کر دیا کہ یہ عام بندے سے بات نہیں ہو رہی، یہ ایک منتخب بندہ ہے اور حضرت علی کا فیض یافتہ ہے۔ اچھا، پہلا سوال کیا کہ آپ کا رب کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا جی میرا رب ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ آپ نے جو ظلم شروع کر رکھے ہیں اس کا انجام برا ہوگا۔ دوسرا اس نے پوچھا کہ ابو تراب کون ہیں؟ تو چونکہ محبت والے لوگ تھے تو آپ کو چیزیں تو ساری معلوم تھی، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ابو تراب کسے کہتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب کا نام میرے ساتھ لیں، اگرچہ ابو تراب بھی آپ کا برکت والا نام ہے، لیکن دشمن کی زبان سے ذرا حقارت لگتی ہے کہ آپ کیوں یہ لفظ بول رہے ہیں، آپ سیدھا کیوں نہیں کہ مولا علی کون ہیں؟ تو پھر آپ نے ان کے بارے میں بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں تعریف نہیں چاہیے، مجھے ان کے بارے میں حقارت اور نفرت چاہیے، آپ تھوڑا سخت جملے بولیں۔ آپ نے کہا جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کبھی وہم و گمان نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں جی زبان سے کوئی ایسی باتیں کریں، تو اس نے کہا میرے بارے میں مجھے شواہد ملے ہیں، آپ اس خانوادے کے بہت وفادار ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ ظلم کروں گا۔ تو آپ نے کہا آپ میرے ساتھ جو کچھ بھی کر لیں، پائے استقلال میں کوئی لغزش، اور پہلے ہی سے انہوں نے فرما دیا ہے کہ اس طرح سے شہادت ہو، اس طرح سے شہادت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ذرا اسی بات کو کنٹینیو کر لی ڈاکٹر صاحب۔ وہ جو مکالمے میں خاص طور پہ اس نے جب یہاں تک کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے مولانا نے فرمایا ہے تو ایسا ہی کرے گا جیسا انہوں نے فرمایا۔ اور وہ جو دردناک شہادت کا ظاہر منظرنامہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کو پڑھ کے اس کو بیان کر کے تو روح کانپ جاتی، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی یہ ساری چیزیں طے تھیں اور ظاہر اپنے وقت پہ یہ سب کچھ ہونا تھا۔ جب مولا کائنات شیر خدا سے پہلی ملاقات ہوئی اور آپ نے نام جب ان سے پوچھا تھا تو نام پوچھنے سے لے کے آپ کی شہادت تک یہ ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں۔ حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے ساتھ میثم کی ملاقات ہوئی اور ان کی مبارک داڑھی کو خوشبو سے معطر کیا گیا تو وہ کہنے لگے، جناب ام سلمہ سے عرض کیا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میرا سارا چہرہ جو ہے وہ خون کے ساتھ خضاب میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ بھی انہیں علم تھا، علم المنایا والبلایا میں یہ بھی علم دیا گیا تھا کہ ام المومنین جناب ام سلمہ اس وقت حیات ہوں گی، اسی لیے وہ واقعہ آتا ہے کہ جس میں آپ کو کربلا کی مٹی بھی دی گئی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی، تو جناب ام سلمہ ارشاد فرمانے لگیں کہ تم آئے بعد میں ہو لیکن تمہارا تذکرہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، رسول اکرم بھی تمہارا تذکرہ کرتے تھے اور دیگر اہل بیت بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے بار بار یہ بات کی ہے نا کہ آپ امیر المومنین سے اتنی محبت کرتے تھے تو امیر المومنین کی ساری نسل نے بھی تو محبت کی قدردانی کر کے دکھائی ہے نا۔ جناب امام باقر بھی بہت محبت کرتے تھے، امام جعفر صادق ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے تھے، اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ امام حسین کوفہ چھوڑ کے مدینہ آگئے ہیں لیکن ہر وقت وہ آپ کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں محبت ہے تو یہاں بھی محبت ہے اور اس کی قدردانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں طے تھیں، تو مولا کائنات شیر خدا نے ایک دن خود جناب میثم سے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب تمہیں یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے برات کا اظہار کرو تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے واللہ انی لا ابرأ منکا، کہ میں آپ سے کبھی بھی اللہ کی عزت کی قسم برات کا اظہار نہیں کروں گا، آپ کی محبت ہی تو میری زندگی ہے، برات کا اظہار کروں گا تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو امیر المومنین نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میثم یاد رکھو اذن تکون معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اگر تم مجھ سے برات کا اظہار نہیں کرو گے کسی بھی کیفیت میں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اللہ کریم قیامت والے دن جنت میں تمہیں میرے درجے میں رکھے گا، تمہیں تیرا اور میرا درجہ ایک جنت میں ہوگا، کیونکہ رسول اکرم نے حدیث مبارکہ میں اصول دے دیا المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر ابن زیاد تمہارے ساتھ یہ کرے گا واللہ لتقطعن یداک ورجلاک ولسانک، تمہارے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، تمہارے پاؤں بھی کاٹے جائیں گے اور تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی،
اور وہ کھجور کا تنا بھی کاٹا جائے گا جس کے ساتھ تیری شہادت ہونی ہے۔ لیکن آپ نے جب یہ باتیں سنی ہیں اور پھر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں، اور جس کی طرف پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ابن زیاد نے جب کہا کہ اب برات کا اظہار کرو، وہ وقت آ گیا جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا برات کا اظہار نہیں کروں گا، تو وہ کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو صرف ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے گا، تو میری زبان بھی کاٹے گا۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا ہے میں تیری زبان کاٹوں گا؟ کہا سب سے سچے نے مجھے بتایا ہے، میرے مولا نے، مولا علی نے بتایا ہے کہ ہاتھ بھی کٹیں گے، پاؤں بھی کٹیں گے، زبان بھی کٹے گی۔ تو اس نے کہا اگر علی نے بتایا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں تو کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مولا علی سچے ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا زبان بھی کٹے گی۔ پھر عمر بن حریث کو کہا گیا کہ اپنے گھر کے سامنے وہ جو کھجور کا درخت ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے، وہاں آپ کو جا کے لٹکا دیا جائے۔ آپ کو لٹکایا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، اور صرف مولا علی کے لیے آپ کی زبان کو سلامت رکھا جاتا ہے، کیونکہ مولا نے کہا تھا زبان کاٹی جائے گی، تو اس نے کہا زبان نہیں کاٹنی۔ آپ وہاں چلے گئے، یہ 20 ذی الحج 60 ہجری کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کوفے والو میرے ہاتھ کٹے ہیں، میرے پاؤں کٹے ہیں، زبان ابھی بھی سلامت ہے، اور علی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہے۔ تو 2 دن اتنا تذکرہ ہوا کہ عمر بن حریث نے مجبور ہو کے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ زبان نہ کاٹی گئی تو سارا کوفہ علی کے ساتھ ہو جائے گا اور میثم کے ساتھ ہو جائے گا۔ نہ چاہتے اس نے کہا زبان بھی کاٹی جائے۔ جب زبان کٹنے لگی تو آپ نے کہا کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا، محمد رسول اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اور امیر المومنین نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تو 22 ذی الحج تیسرے دن آپ کو خنجر کے وار کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ 60 ہجری کی بات ہے، ابھی مولا امام حسین عراق نہیں پہنچے تھے، اس سے کچھ دن پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت بیسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ایکچولی وفاداری ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ، اور انہوں نے بتایا کہ قربانی ایکچول ہوتی کیا ہے۔ کتاب الشفا سورہ فاتحہ کی برکات آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار صبح اور 3 بار رات کو سورہ فاتحہ کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور محتاجی اور تنگ دستی جو ہے اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے بہترین عمل ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا حضرت بیسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کرواتے ہیں، بس اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، پاکستان کے محافظین کے لیے دعا کیجیے، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیا ہے رتبہ میثم تمار کا، اللہ اللہ کیا تمار کا، سارے عالم میں ہے شہرا میثم تمار کا، سارے عالم میں ہے شہرا میثم تمار کا، آل احمد کی غلامی کا شرف ان کو ملا، آل احمد کی غلامی کا شرف ان کو ملا، خلد کو
جاتا ہے رستہ میسم تمار کا، خلد کو جاتا ہے رستہ میسم تمار کا۔ حق پہ ہے مولا علی اور حق علی کے ساتھ ہے، حق پہ ہے مولا علی اور حق علی کے ساتھ ہے، کیا ہی سچا ہے عقیدہ میسم تمار کا، کیا ہی سچا ہے عقیدہ میسم تمار کا۔ ہیں جنا میں بھی وہ ساجد مولا حیدر کے قریب، ہیں جنا میں بھی وہ ساجد مولا حیدر کے قریب، مولا حیدر کے قریب، جان لٹانا کام آیا میسم تمار کا، جان لٹانا کام آیا میسم تمار کا۔ سارے عالم میں ہے شہرا میسم تمار